अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अतिया एहतशाम फ्रॉम इस्लाम एंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको अभी करें, ताकि जो मालूमात हम आपको देना चाहते हैं, आपको एजुकेट करना चाहते हैं और अपने तालीमी निज़ाम को हम जिस सिस्टम से मुतारफ़ कराना चाहते हैं उसके मुतालिक आप भी जान सकें और हमारे इस प्रोग्राम का मकसद पूरा हो सके। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुन लि उलिल अलबाब। यानी कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्सों को बयान किया गया है कुरान पाक में, और इनका मकसद कि ताकि अकल वाले जो हैं वो इससे इबरत हासिल करें। सबसे पहले मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको ये बात बताया, ये मौजू डिस्कस किया था आपके साथ कि हम असल में कौन सी तालीम है जो हासिल करना चाहते हैं, किस इल्म की तरफ हमने जाना है। तो उसकी इब्तदा खुद अल्लाह ताला ने की और आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा सिखाए, नाम सिखाए, और सीखने पर ही फरिश्तों पर फ़ौक़ियत दी, फ़जीलत दी आदम अलैहिस्सलाम को। सूरह बकरा की आयत नंबर 30 ता 39 का तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, फिर अगली बात इंशाअल्लाह इस पर ही करेंगे। और उस वक्त को याद करो जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, बेशक मैं ज़मीन में एक नाइब बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा, क्या तू ऐसे शख्स को नाइब बनाएगा जो ज़मीन में फसाद करे और खून बहाए, और हम तेरी हम्द के साथ तेरी खूबी और पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ने कहा, जो मैं इसमें यानी मसलहत है जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और उसने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखा दिए, फिर उनको फरिश्तों पर पेश किया और फरमाया, मुझे उन चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। यानी कि फरिश्तों से कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो वो नाम मुझे बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, हमें कुछ मालूम नहीं मगर जो तूने हमें सिखा दिया। यानी फरिश्तों ने भी ये कहा कि ए अल्लाह, कि जो नाम तूने सिखा दिए हैं या जितना इल्म तूने हमें दिया है, यकीनन हम उससे ज़्यादा नहीं जान सकते। तो इंसान को भी अल्लाह ने जितना इल्म दिया और इल्म की वजह से फजीलत दी, यानी फरिश्तों से बढ़कर अल्लाह ने इल्म अता किया, इसीलिए तमाम मखलूक़ात पर फजीलत भी दी। बस जब उसने उनको, तो फरिश्तों ने ये फरमाया कि बेशक तू ही जानने वाला, हिकमत वाला है। कहा, ए आदम, उनको इन चीज़ों के नाम बताओ। बस जब उसने इनको इन चीज़ों के नाम बताए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि बेशक मैं आसमानों और ज़मीन के गैब जानता हूँ, और मैं जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। यानी पहली ही बार में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने ये अल्फाज कह दिए, ये कलमात कह दिए, यानी इल्म की इब्तदा करके ये भी बता दिया कि तुम जो करोगे वो भी जानता हूँ, जो तुम छुपाते हो मैं वो भी जानता हूँ। और उस वक्त को याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। और हमने कहा, ए आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में ठहरो और जहाँ से चाहो खिला और खाओ, और इस दख्त के करीब मत जाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो जालिमों में से हो जाओगे। बस उन दोनों को शैतान ने ऐसा फुसला दिया और जिस जन्नत में वो थे उससे निकलवा कर छोड़ा। और हमने कहा, उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुमको ज़मीन में रहना और एक वक्त तक फ़ायदा उठाना है। ये जो आखिरी चंद लाइनें मैंने बोली हैं कि दरख्त के करीब मत जाओ या आदम, जन्नत में ठहरे रहो, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि शैतान ने उनको बहकाया, फुसलाया, और मैंने उनको कहा, यानी अल्लाह ने खुद कहा शैतान को भी और आदम अलैहिस्सलाम को कि तुम जन्नत में से निकल जाओ, उतर जाओ, कि तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। ये बात बड़े ही पॉइंट की है। इस पॉइंट पर हमें ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये हमें सोच की दावत देती है कि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। पहली ही बार में जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तख्लीक कर दिया, इंसान को तख्लीक कर दिया, उसके साथ ही दूसरी कुव्वत जो पैदा हो गई, यानी कि शैतान की कुव्वत। एक तरफ इंसान को बनाया मट्टी से, और अल्लाह ने खुद फरमाया कि मैंने इंसान को मट्टी से बनाया है, और जिन्नात को मैंने आग से पैदा किया है। और शैतान भी बाज़ रवायात में जिन्नात के तौर पर ही आता है और बाज़ रवायात में कि वो फरिश्ता था। मगर हमने ये फैसला इस वक्त नहीं करना, हमने सिर्फ ये फैसला करना है
کہ آدم کی تخلیق کے ساتھ ہی نیکی اور بدی دونوں کی ابتدا ہو گئی۔ آدم کو مٹی سے تخلیق کیا، سو مٹی میں عاجزی ہے، انکساری ہے، بردباری ہے، تحمل ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام کی جلد بازی کا ذکر بھی اللہ خود ہی کرتا ہے کہ وہ جلد باز ہے اور وہ غصے والا ہے، اور وہ یہ کہ آدم علیہ السلام غلطی کرنے والا ہے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دوسری قوت جو ہے وہ اس کی انہی چیزوں سے، یعنی کہ اس کی غلطی کرنے سے، یعنی کہ اس کے عاجز ہونے سے فائدہ اٹھائے گی دوسری قوت جو کہ شیطانی قوت کہلاتی ہے۔ سو شیطان مردود کو ساتھ ہی اتار دیا گیا آدم علیہ السلام کی۔ تو یہ سلسلہ جو تھا وہ سٹارٹ ہو گیا، اور فرشتوں نے جو یہ بات کہی کہ فساد پیدا کریں گے، تو انہوں نے جنات کی ایک جماعت کو پہلے ہی دیکھا تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 2000 سال قبل آدم علیہ السلام سے زمین پر پہلے اتار دیا تھا۔ انہوں نے جب آپس میں فساد پیدا کیا، خون خرابہ کیا، اسی چیز کو دیکھتے ہوئے فرشتوں نے دراصل یہ بات کہی کہ اللہ تو آدم پیدا کر رہا ہے، ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے گا۔ تو پھر اللہ نے ان کو فرمایا کہ نہیں، جو تم نہیں جانتے میں وہ جانتا ہوں، اور جو آدم کو میں نے دے دیا ہے وہ بھی تم نہیں جانتے ہو۔ تو اس کے لیے آگے ایک اور روایت ہے جو اسی چیز کو اور زیادہ واضح کر دے گی کہ اور تحقیق، یعنی کہ یہ سورہ الاعراف کی آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، اور تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکلیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا ہے تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا ہے؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے اتر جا، تیرے لائق نہ تھا کہ تو اس آسمان یا جنت میں تکبر کرتا، بس تو نکل جا، تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب وہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ان میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی ہے۔ اس نے کہا جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا تو میں تیرے سیدھے رستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کی دائیں جانب سے اور ان کی بائیں جانب سے آؤں گا، اور تم میں سے اکثر کو شکر گزار ان کو نہیں پاؤ گے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو آیات ہیں، ان آیات کا سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اور مجھے یہ بتائیے، میں ایک سوال، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد میں کوئی بہت زیادہ اپنے علم کی دھاگ نہیں بٹھانا چاہتی، میں بہت زیادہ عالم فاضل بھی نہیں ہوں، مگر میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ میں وہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج کا انسان کس چیز کا شکار ہے، کیوں پریشان ہوا، اور کب سے یہ پریشان ہے، اور کون سی قوتیں جو اس کے ساتھ کار فرما ہیں جو اس کو اس راستے سے ہٹاتی ہیں کہ جو اس کی کامیابی کا اصل میں راستہ تھا۔ تو پھر شیطان کو جب نکال دیا، وہ مہلت بھی مانگ رہا ہے، تو اللہ نے اس کو مہلت دے دی کہ فرمایا کہ آج میں بنا رہا ہوں انسان کو، اور آج ہی میں تجھے اس کے ساتھ نیچے اتار رہا ہوں۔ اور پھر شیطان نے جو مہلت مانگ لی کہ دے دو مجھے کہ میں ان کی طاق میں رہوں گا، ان کے پیچھے رہوں گا، ان کو بھٹکاتا رہوں گا، تو وہ آج تک اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور اس نے مہلت مانگی تھی تب تک کہ جب انسان ختم ہو جائے گا اور پھر دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا، اور جب وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا تب تک کی شیطان نے مہلت مانگ لی، اس کو مہلت ملی ہوئی ہے۔ اور ہمیں یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ تمام وہ کام کہ جو اللہ تعالیٰ کی پسند کے خلاف چلیں گے اور جو اللہ کی رضا کے خلاف چلیں گے، وہ دراصل شیطانی کام ہوں گے۔ ہمیں صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان کاموں کا پیچھا کرنا ہے کہ جو شیطان کی طرف جاتے ہیں، یا ہم نے ان کاموں کا پیچھا کرنا ہے جو رحمان کی طرف جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہیں سے جب بھٹکا دیا گیا اور شیطان کو مہلت بھی مل گئی، تو وہ جو ہم سوچتے ہیں کہ فلاں بندے کو اتنی مہلت کیوں ملی ہوئی ہے کہ وہ تو آگے ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ تو بہت اونچا ہی ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو مال میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی دی ہوئی ہے آسانی، اور بہت زیادہ آگے وہ نکل گیا ہے، تو یہ وہی مہلت ہے دراصل جو اس کو کھینچ کے دنیا کی طرف لے جاتی ہے اور اس کو اس کی اصل کامیابی کی طرف سے ہٹا دیتی ہے۔ تو میں ان سے اور تجھ سے، تم تمام سے جہنم کو بھروں گا۔ اگلا بھی اللہ نے پھر فیصلہ، یہ سارا وہ مکالمہ ہے جو ابتدائے انسانیت سے چل رہا ہے۔ اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، پس جہاں سے چاہو کھاؤ، اس درخت کے قریب مت جانا، اگر جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پس شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے لیے ان کی چھپی ہوئی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے، اور اس نے کہا تمہارے رب نے اس درخت سے منع نہیں کیا مگر اس خطرہ سے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔
اور ان کے لیے قسمیں کھانے لگا کہ میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں، یعنی شیطان نے آدم کو یقین دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ ایک اور پوائنٹ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان نے پہلے دن ہی یقین دلا دیا۔ سو جتنے شیطانی اعمال ہوں گے جو ہمیں دنیاوی لحاظ سے اپنی آخرت کو بھلا دیں گے اور دنیا کو ہماری سوچوں پر حاوی کر دیں گے، یہ دراصل وہی ابتدا ہے، وہی فیصلہ تھا جو ابتدا میں ہی ہو گیا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ شیطان نے یقین دلا دیا، آخر نے اس کو دھوکہ دے کر ان کو پھسلا لیا۔ جو ہی انہوں نے وہ درخت چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں اور وہ شرم سے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تم کو اس درخت سے نہیں روکا تھا اور تم کو کہا نہ تھا کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ وہ مکالمہ ہے جو اللہ کے درمیان اور آدم علیہ السلام کے درمیان چلا۔ اب یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اور ہم نے انسان یعنی آدم علیہ السلام کو کھنکھناتے کالے سڑے گارے سے پیدا کیا، اور جان یعنی کہ جنوں کے باپ کو ہم نے اس سے پہلے ہی آگ سے پیدا کیا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، میں آدمی کو کھنکھناتے کالے سڑے کیچڑ سے پیدا کرنے والا ہوں، بس جب میں اس کو پورا بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں، وہ زندہ ہو جائے تو اس کے لیے سجدہ میں گر جانا۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ یہاں پر ایک اور چیزیں ہیں۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ۔ تو یہ آدم کا بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈالوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اس جگہ آدم علیہ السلام کو شرف اور مرتبہ 4 لحاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ دوسرا، اس میں اپنی روح ڈالی۔ فرشتوں کو تیسرا کام کیا کیا کہ اس کو کہا کہ سجدہ کرو، فرشتوں کو کہا اس کو سجدہ کرو۔ اور پھر چوتھی جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ اور اسی سے تمام اشیاء کے نام بتا دیے۔ آدم علیہ السلام کو 4 وجوہات پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اللہ نے اس میں اپنی روح ڈالی، فرشتوں کو اس کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دے دیا، اور یہ کہ اللہ نے اس کو اشیاء کے نام بتائے۔ بات یہ ہے کہ نام بتائے کون سے؟ کیا آسمان، زمین، پہاڑ، ریت، سمندر کے نام بتائے، یا اللہ نے کچھ خاص جانوروں کے نام بتائے، یا کچھ خاص سبزیوں کے نام بتائے؟ تو یہ ابھی اس پر اختلاف بھی ہے علماء کا کہ کون سے نام بتائے، مگر اس بات پر تقریباً سب لوگوں کا اجتماع بھی ہے کہ اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ان چیزوں کے نام سکھا دیے جو کہ زندگی میں اس کو درپیش ہونے والے تھے اور جن سے ان کا معاملہ ہونا تھا۔ اسی سلسلے کی ایک جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ میں آپ کو سنا دوں تو پھر میں اس کا کنکلوژن آپ کے سامنے رکھوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا، اس مٹی کا گارا بنا کر چھوڑ دیا، جب وہ مٹی بدبودار اور کالی بن گئی تو اس کی تصویر بنا کر چھوڑ دی، پھر جب ٹھیکری کی طرح آواز دینے لگی تو ابلیس اس کے پاس سے گزرتا اور کہتا، عظیم کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ پھر اللہ نے اس میں اپنی پیدا کردہ روح پھونکی، سب سے پہلے روح آنکھ اور ناک تک پہنچی، آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا رحمت کے کلمات سکھائے، اس کو حمد کے کلمات سکھائے، اور اس کو کہا اور الہام کر دیا آدم علیہ السلام پر، الحمدللہ، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ یعنی اللہ نے اپنی حمد بیان کروائی آدم سے، اور پھر کہا کہ آدم، اور فرما دیا، پھر آپ نے یعنی اللہ نے اسی آدم کو یہ الفاظ الہام کر کے کہ حمد بیان کرو، اور پھر واپسی اس کو جواب دیا، یرحمک اللہ، کہ اللہ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ پھر آدم علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ فرشتوں کی اس جماعت کی طرف اور ان کو جا کر یہ الفاظ بولو، السلام علیکم کہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں نے کہ اس کو جا کر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے، السلام علیکم۔ فرشتوں کی جماعت نے واپسی کہا، وعلیکم السلام، اور پھر آدم علیہ السلام وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ لکھ کر اللہ واپس اللہ کے پاس آتے ہیں، اور اللہ ان کو فرماتا ہے کہ جاؤ، میں نے یہ تحفہ دے دیا تمہیں اور تمہاری اولاد کو، یہ تمہارا آپس کا تحفہ ہے۔ تو یہ اہم ترین وہ نکات ہیں کہ جن پر پوری انسانیت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ یہ وہ سارا مکالمہ جو آپ کی نظر میں نے کیا ہے، جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ بتائیے کہ پھر آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے
وہ تمام بنیادی چیزیں دے دی تھی کہ جن پر اس نے دنیا میں آ کر اپنی زندگی کو گزارنا تھا اور جس پر اس کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ اس نے کون سا کام ہے جو دنیا کو پہنچانا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو سکھایا کہ الحمدللہ کہیے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، علم دے دیا، اللہ نے الہام کر دیا، آدم علیہ السلام کو علم دے کر ہی زمین پر بھیجا اور ابلیس کو مہلت دے کر بھیج دیا زمین پر، اور پھر آدم علیہ السلام کو یہ بات بھی کہی السلام علیکم، تو کیا کہا کہ سلامتی تحفہ دے کر بھیجی، پیس، امن تحفہ دے کر بھیج دیا زمین پر کہ یہ لو السلام علیکم لے جا، اور فرشتوں کی جماعت سے واپس وعلیکم السلام ورحمت اللہ کے الفاظ، اللہ تم پر اپنی رحمت کو جاری رکھے، اللہ تم پر اپنی رحمت کو رکھے، یہ الفاظ دے کر بھی زمین پر آدم علیہ السلام کو بھیج دیا۔ بتائیے کہ یہ ہے وہ علم کی ابتدا، یہ ہے وہ مکالمہ جس پر انسانیت کی بنیاد رکھی گئی۔ تو اس کے بعد مزید اگر میں اس سلسلے میں بیان کروں تو حضرت آدم علیہ السلام آئے اور ان پر سلام کہا اور انہوں نے جواب کہا، تجھ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو، یعنی کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری اولاد کا تحفہ ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میری اولاد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے آدم میرا ایک ہاتھ پسند کر، اور کہا میں اپنے رب کا دائیں ہاتھ پسند کرتا ہوں اور میرے رب کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ پھر اللہ نے اپنی ہتھیلی پھیلائی تو پیدا ہونے والی تمام اولاد آدم الرحمن کی ہتھیلی میں تھی۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے چہروں پر نور چمک رہا تھا۔ ایک آدمی کا نور آدم علیہ السلام کو بہت پسند آیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا ہے میرے پروردگار اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کی عمر 60 سال ہے۔ آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو اللہ نے جب آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کی عمر کیا ہے تو اللہ نے فرمایا 60 سال ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ میری عمر اس کو دے دے، اس کے 100 سال پورے کر دے۔ اللہ نے ایسا ہی کیا اور اس پر گواہ بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی عمر کو مکمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری عمر کے 40 سال ابھی باقی ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو وہ عمر نہیں دے دی تھی، وہ 40 برس نہیں دیے تھے؟ تو آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا اور اس کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے اور اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ یہ جو اہم ترین اب نقطہ ہے اس پروگرام کا آج کا، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، یہ آدم علیہ السلام کا خود کا مکالمہ ہے جو اینڈ کی طرف آ رہا ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اولاد دے دی اور اولاد میں سے سب سے زیادہ چمکنے والا جو شخص تھا جس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا اس کے بارے میں پوچھا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ داؤد ہے، یہ تمہاری اولاد میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس کی عمر کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی عمر 60 سال ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اس کو میری عمر کے 40 سال دے دے۔ تو جب موت کا وقت آیا تو فرشتوں نے جا کر جب آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کو یہ الہام ہوا کہ میری موت قریب ہے، تو فرمایا، پوچھنے لگے فرشتوں سے کہ میری موت کا دن کیسے آ گیا کہ میرے تو 40 سال ابھی باقی ہیں، تو مجھے یہ کیسے ممکن ہے کہ 40 سال پہلے ہی اٹھا لیا جائے؟ تو فرشتوں نے ان کو یاد دلایا اور آدم علیہ السلام نے انکار کیا۔ پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ آدم نے انکار کر دیا، اور یہ کہ انکار کیا اور اس کی اولاد انکار کرتی ہے اور کرتی رہے گی، اور یہ کہ آدم علیہ السلام کو بھول گیا تو اس کی اولاد بھی بھولتی رہے گی۔ آدمیت یعنی انسانیت یعنی انسان بھولتا ہی رہے گا، اور یہ جو خطا کا پتلا ہونا ہے یہ انسان کی سرشت میں شامل ہے۔ یہ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی تمام اعمال مکمل کر دیے گئے تھے۔ یہ تمام معاملات اللہ نے بنا دیے کہ نیکی کے ساتھ انسان کے ساتھ بدی کو اتار دیا، شیطان کو اتار دیا، اور پھر ان کا مکالمہ ایک دوسرے کے لیے کیا ہے کہ آدم کو سلامتی کا میسج دے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو اس کی پیٹھ سے تمام وہ روحیں باہر نکل آئیں جو اللہ قیامت کے دن تک پیدا کرنے والا تھا، اور ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی چمک بنا دی اور ان کو آدم کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار یہ کون ہے؟ کہا یہ تیری اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کی چمک آدم کو بہت پسند آئی۔ یہ وہی حدیث ہے اور یہ مختلف جگہوں پر بیان ہوئی ہے۔ میں نے صرف آج کی جو بات چیت ہے اس میں یہ نقطہ اینڈ پہ آپ کو دینا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا، علم بانٹ دیا، علم کو آگے پہنچا دیا، زمین پر انسان کے ساتھ ہی علم کو اتار دیا، تو کیا یہ وہ علم نہیں تھا جس کی ابتدا اللہ نے کر دی اور معلمین
1,24,000 پیغمبر جو تھے وہ تمام معلمین تھے اور ان پر علم الہام کیا گیا، اور وہ علم کہ جس کی ابتدا انسانیت سے ہوئی، کیا ہمیں اس بارے میں جاننا ضروری نہیں ہے؟ کیا ہم اس علم کو حاصل نہ کریں کہ جہاں سے انسان کی ابتدا ہوئی، جہاں سے آدمیت کی ابتدا ہوئی، اس کا دشمن کون ہے، اس کا دوست کون ہے، اس کی بھلائی کا رستہ کون سا ہے، اس کی بدی کا رستہ کون سا ہے، اس کی جو اس کے نقصان میں جانی ہے چیز وہ کون سی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سیدھا رستہ رکھا ہے وہ کون سا تھا۔ یہ علم کیا کتابی شکل میں موجود نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے آج کے بچے کی تعلیم کا آغاز اس کی آدمیت کے، انسانیت کے آغاز کے ساتھ ہی نہیں ہو جانا چاہیے؟ کیوں نہیں آغاز ہوا، اس پر انشاءاللہ آگے بحث کریں گے، اور ایک اور مکالمہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوا اور جو بحث ہوئی وہ کیا تھی۔ وہ بڑی دلچسپ بحث ہے جو سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ وہ معلومات ہیں جو ہماری کتابیں ہمیں نہیں دے رہی، یہ وہ معلومات ہیں جو ہمیں ہمارے ادارے نہیں دے رہے۔ یہ ابھی ابتدا ہے انشاءاللہ، اور آگے قدم بہ قدم آگے بڑھیں گے، اور اس ابتدا کو پھر اینڈ کی طرف کیسے لے کر جانا ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ اور میں سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔